मेरे कमरे में बैठकर माएं और बहनें बेटियां सुनने वाली हो, ये बात जरा सीनों पे हाथ रख के सुनने वाली है। अभी इस्लाम नहीं फैला था, उस माशरे उस कल्चर में यह हुआ करता था, अगर कोई औरत बेवा हो जाती, बेटे चुप कर, अगर कोई बेवा औरत हो जाती, वो माशरा क्या करता, उसको जलती आग के अंदर फेंक देता। वो औरत वो बेवा हो गई थी, वो चीखो पुकार करती है, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, मेरा कसूर क्या है? खुदा की अमानत थी, मेरा सर का ताज था, मेरा साईं था, दुनिया से चला गया, तो मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? कहा जब तेरा सर का ताज नहीं गया, तेरा सर का ताज नहीं रहा, तेरा शोहर नहीं रहा, तेरा दुनिया में रहने का मकसद क्या? वो माशरा, वो कल्चर, वो सोसाइटी उसको आग के अंदर फेंक देती थी। मेरे भाइयों बताओ उस बेचारी औरत का क्या कसूर है? अजीजा ने दोस्त आगे समाज फरमाइए, उस माशरे में क्या हुआ करता? आज इस्लाम ने जो हमें बताया वो ये है कि अगर कोई औरत बेवा हो जाए, किसी का सर का ताज कोई चला जाए, हुक्म ये है, मेरे अजीजों मेरी बात को समाप्त करना, अजीजों हुक्म ये है, 4 माह 10 दिन वो औरत इद्दत में बैठे। कितने दिन? 4 माह 10 दिन वो इद्दत में बैठेगी। अगर वो इद्दत में बैठे, इनाम क्या मिलेगा? मेरे रब फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अल्लाह उसको 2 हज और 2 उम्रों का मकबूल सवाब अता फरमाए। इस्लाम ये कहता है। लेकिन उस वक्त क्या था? अगर किसी का शोहर फौत हो जाता, उस औरत को बंद कमरे में कैद किया जाता, बंद कमरे में 6 माह तक बंद कमरे में कैद किया जाता, और जो कपड़े पहन के कमरे में दाखिल हुई थी, उन्हीं कपड़ों में बाहर आना। 6 माह तक उसे कपड़ा तब्दील करने नहीं दिया जाता था। यह उनका असूल था, उस माशरे की सोसाइटी का यह असूल था, तरीका था। जो कपड़े पहन के औरत अंदर गई, उन्हीं कपड़ों में बाहर आएगी 6 माह के बाद। एक औरत का शोहर फौत हो गया, उसको कमरे में बंद किया गया। अब 6 माह का वक्त गुजरा, कपड़े बुसीदा हो गए, कपड़े फट गए, जिस्म बरहन्ना हो गया, जिस्म बरहन्ना हो गया, कपड़े जिस्म पर न रहे। उसके पास एक बेटा था, वो भी बंद कमरे में 6 माह से था। कहा अम्मा तेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं रहा, तेरा जिस्म बरहन्ना हो चुका, अम्मा तुझको ऐसे निकलने नहीं दूंगा। बेटा क्या करेगा? अम्मा जब मेरे बाप होते थे, मेरा चाचा मेरे चेहरे को चूमा करता था। मेरे भाइयों से बात करना जरा, मेरी बात बड़ी काबिल गौर है। अम्मा जब आपका साईं, आपका शोहर मेरा बाप होता था, मेरा चाचा मुझे चूमा करता, मेरा ताया मुझे सीने के साथ लगाया करता था, मुझे प्यार किया करता था, मुझे अपनी गोदी में बैठाकर लोरियां दिया करता था। अम्मा अगर इजाजत है तो चाचे से वो चादर ना ले आ, वो चादर अपने जिस्म के ऊपर लपेट के तू बाहर आ जाना। वो माँ कहने लगी बेटा चाचा तुझे चादर नहीं देगा। तब तक प्यार था जब तक तेरा बाप था, अब तेरा साया नहीं रहा, तेरा बाप नहीं रहा, अब चाचों ने दरवाजे बंद कर दिए। अम्मा क्यों, कैसे हो सकता है? वो तो ताया चाचा मुझे गोदी में बाकर लोरियां दिया करते थे, मेरे चेहरे को छूता करते थे, मुझे सीने के साथ लगाया करते थे, वो तो बड़ा प्यार करते थे। अम्मा वो मुझे कपड़ा क्यों नहीं देंगे? कहा बेटा नहीं, जब तेरा बाप था तब तुझे चूमा करते थे, 6 माह का वक्त गुजर गया, बता तेरे किसी चाचे ने तेरा हाल पूछा? तेरा बाप चला गया, तेरे ताए ने तेरा हाल पूछा? अल्लाह अकबर। बेटे ने
کہا نہیں اماں میں جاؤں گا چاچے سے چادر لے کے آؤں گا، وہ چاچا بڑا پیار کرتا۔ کہا جا بیٹا پھر لے آ۔ وہ دوڑتا گیا، دروازے پہ دستک دی۔ کہا کون؟ کہا آپ کے بھائی کا لخت جگر آیا ہو، آپ کے بھائی کا لاڈلا بیٹا آیا ہو۔ چاچا وہی ہوں جس کو آپ چوما کرتے تھے، جس کو آپ سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے، جس سے الفت و محبت کیا کرتے تھے، جسے لوریاں دیا کرتے تھے، وہی آپ کے بے بھائی کا لخت جگر ہو۔ کہا منحوس تیرے لیے دروازہ نہیں کھولوں گا، تو منحوس، تیری ماں منحوس، میں دروازہ نہیں کھولوں گا، چلا جا چلا جا ہمارے گھر سے چلا جا۔ کہا چاچا کل تو پیار کیا کرتے تھے، آج دروازہ بھی نہیں کھولتے، کیا ہوا ہے چاچا جا؟ کہا تو منحوس، چلا جا۔ وہ بیٹا میرے بھائیوں روتا ہوا بلکتا ہوا واپس پلٹتا ہے۔ ماں کھڑکی سے دیکھتی ہے بچے کو روتے ہوئے، اپنے سینے کے ساتھ باہر لگائے۔ واللہ خدا کی قسم کبھی ماں سے پوچھو تو صحیح، اگر بیٹے کی آنکھوں سے قطرہ ایک گرتا ہے، واللہ خدا کی قسم ماں کے لیے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ کبھی باپ سے پوچھو تو صحیح، اللہ نے جس کو باپ کا مرتبہ دیا ہے، ایک آنسو کا قطرہ بیٹے کی آنکھ سے نکلتا ہے، اس باپ سے پوچھو تیرے اوپر کیا بیتتی ہے؟ کیا تو اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ باپ کہتا اللہ خدا کی قسم میں سارا دن دھوپ کی تپش میں کھڑے ہو کر 4 منزلوں پر اینٹیں لے کر جاتا ہوں، میرا منشا مرضی یہ ہے میرا بیٹا چھاؤں میں بیٹھ کر وہ کھانا کھائے، ایک پل بھی سے دھوپ نہ لگے۔ واللہ میں نے ماں سے پوچھا ماں بتا تو بیٹے کو روتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ ماں نے کہا افسر کیا کہتے ہو؟ واللہ خدا کی قسم میرا یہ چھوٹا سا بیٹا تھا، اس کو دائیں جانب میں نے لٹایا، اس نے پیشاب کر دیا، میں نے بائیں جانب لٹا دیا، اس نے بائیں جانب پیشاب کر دیا، میں نے وہ بھی جگہ گیلی ہو گئی، میں نے اپنے سینے کے اوپر بٹھا دیا، وہاں بھی پیشاب کر دیا۔ ساری رات سوتی نہیں ہوں، بچے کی دیکھ بھال کرتی ہوں، میں کیسے روتا ہوا دیکھتی ہوں۔ اس ماں نے اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا، سینے کے ساتھ لگایا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا چاچے نے دروازہ ہی نہیں کھولا، چاچے نے دروازہ ہی نہیں کھولا، چادر کیا دینی دروازہ نہیں کھولا۔ میرے بھائیو جس نبی کا تم میلاد مناتے ہو آؤ سنو تو صحیح، وہ بیٹا کہتا ہے اماں میں نے سن رکھا ہے اس مکے میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، جس کا نام محمد ہے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو اس کے دروازے پہ جاتا ہے وہ اسے جھڑکتا نہیں، جو مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اماں اگر تو مجھے کہے تو اس محمد کے دروازے پہ چلا جاؤ۔ اماں نے کہا ہم غیر مسلم ہیں، وہ مسلمان ہے، اور میں نے سن رکھا ہے جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ اتنا حسین ہے جو اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند لے کر پلٹتا ہے، بیٹا اسی کے پاس نہیں جانا تھا، میں اسی حالت میں باہر نکل جاتی ہوں۔ وہ بیٹا بیٹے کو وہ بیٹا تھا، کہا ماں نہیں، اس حالت میں کمرے سے تجھے نکلنے نہیں دوں گا، تجھے نہیں نکلنے دوں گا۔ بیٹے نے 12 مرتبہ اصرار کیا، آخری بات کر رہا ہوں، 12 اصرار کیا، ماں نے کہا جا بیٹا پھر جا کے لے آ۔ وہ بچہ دوڑتا گیا، میرے مصطفیٰ کے کاشانہ مبارک پر جا کر دستک دی، کہا کون؟ حضور غیر مسلم نوجوان آیا، غیر مسلم نوجوان آیا، کیا کام ہے؟ حضور میری ماں غیر مسلم ہے، میں غیر مسلم ہوں، ہمارے چاچوں نے ہمارے تاؤ نے ہمارے لیے دروازے بند کر دیے، ایک چادر نہیں دی، میری ماں 6 ماہ سے ایک بند کمرے میں ہے، اس کے جسم پر لباس نہیں رہا، ایک چادر کے مطالبے پر آیا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ کا کلمہ بھی نہیں میں نے پڑھنا اور میری حاجت بھی آپ نے پوری کرنی ہے۔ کہا بیٹا میں کون سی کلمے کی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ چادر لے اور جا کر اماں کے جسم پہ دے اور اماں کو اچھی انداز میں کمرے سے باہر نکال۔
وہ چادر کون سی چادر تھی جو میرے مصطفیٰ نے دی تھی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ چادر کون سی چادر تھی؟ وہ یا ایھا المزمل والی چادر تھی، وہ یا ایھا المدثر والی چادر تھی، وہ کالی کملی والی چادر تھی۔ وہ بیٹا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دوڑتا گیا۔ ہاں پوچھو ماں کو جب اپنے بیٹے کو ہنستے دیکھتی ہے ماں پر کیا بیتتی ہے؟ ماں نے بیٹے کو ہنستے دیکھا نا تو ماں خوش ہو گئی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ اماں چادر مل گئی۔ یہ چادر لے اپنے جسم کے اوپر اور باہر۔ ماں نے چادر اوپر کیا لی تھی تو مقدر جا کہا بیٹا بتا تو صحیح، جس نبی سے چادر لے کے آیا وہ ہے کیسا تھا؟ سبحان اللہ۔ وہ کیسا تھا؟ کہا واللیل کی سلفوں والا تھا، طٰہٰ کے کنڈل والا تھا، یاسین کے سہرے والا تھا، علم نشاء کے سینے والا تھا، ید اللہ کے ہاتھوں والا تھا، گورا گورا تھا، 14ویں رات سے زیادہ چمکتا تھا۔ اماں واللہ اگر مجھ سے قسم اٹھا لے خدائے ذوالجلال کی قسم دل نہیں کرتا تھا واپس پلٹوں، لیکن اماں تجھ سے وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھے بغیر آؤں گا، تو کلمہ پڑھے بغیر آیا ہوں، دل نہیں کرتا تھا اس کے در کو چھوڑنے کے لیے، تو اماں تجھ سے وعدہ کیا اس لیے واپس پلٹا ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا ہمارے بھائیوں نے، رشتہ داروں نے، کنب والوں نے تیرے باپ کے مرنے پر دروازے بند کر دیے، وہ تو ہمیں جانتا نہیں، ہم اس کو جانتے نہیں، وہ ہمارے قبیلے سے نہیں، ہم اس کے قبیلے سے نہیں، وہ ہمارے مذہب میں نہیں، ہم اس کے مذہب میں نہیں، نہ اس نے جانا نہ اس نے پہچانا نہ اس نے پوچھا تم کون ہو، کیا ہو، کیسے ہو، کہاں رہتے ہو، کس قبیلے سے رہتے ہو، کوئی پوچھا نہیں، اور چادر بھی دے دی، چل بیٹھے اس نبی کے قدموں میں جا کے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں۔ بتاؤ پھر وہ میرے نبی آئے، پھر ماں کو کیسا مقام دیا۔ میرے مصطفیٰ نے بہت زیادہ بیواؤں سے نکاح کیا اور آنے والی امتوں کو بتایا، آنے والے مسلمانوں کو بتایا مسلمانوں اگر تم بیوہ سے نکاح کرو گے میں مصطفیٰ تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں مصطفیٰ جنت کا ضامن ہوں، میں احمد مصطفیٰ جنت کی بشارت دیتا ہوں جو کسی بیوہ سے نکاح کرتا ہے۔ فرمایا تم اس کے سر کے تاج نہیں، وہ تمہارے سر کے تاج ہے۔ اگر تم بیوہ سے نکاح کرتے ہو وہ تمہارے سر کا تاج ہے اور تمہارے ماتھے کا وہ جھرمٹ ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ میرے نبی آئے تو فضل ہوا کہ نہ ہوا؟ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، زندہ گڑے میں رکھا جاتا تھا۔ کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ زندہ قبر میں دب دیتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ آئے، فرمایا اگر تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہو تم اس کی تربیت کرو، تربیت کے بعد اس کا نکاح کرو۔ میں مصطفیٰ یہ ارشاد فرماتا ہوں کل جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت میں۔ یہ جملہ آپ نہیں سمجھے، جنت کیسے ہوگا؟ مطلب کیا ہے؟ ذرا توجہ، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے میرے نبی کے لیے جنت کیسی بنائی ہوگی؟ جنتوں میں بڑے درجے ہیں نا، جنتوں میں بڑے درجے ہیں، کئی جنتے ہیں، 7-8 جنتے ہیں۔ بتاؤ یار جو امام الانبیاء ہو، جو ختم الرسل ہو، اللہ نے اس کے لیے جنت کیسی بنائی ہوگی؟ وہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ مٹھائیاں تقسیم کیا کرو، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے۔ آج بیٹی کی پیدائش پر تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، بیٹی پر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بھائیو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹے کی تربیت کرو تو میں جنت ایسے ہوگا، نہیں، فرمایا بیٹی کی تربیت کرو، اس کا نکاح کرو تو جنت میں تم میرے ساتھ ایسے کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے میرے مصطفیٰ آئے تو انہوں نے یہ فضل ہوا، بیٹی کو عزت ملی، ماں کو مقام ملا۔ آپ جانتے ہیں پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ آج آپ جاتے ہو منڈیوں میں ڈنگر لینے، یہ ڈنگر منڈی رکھتی ہے نا،
تو پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، منڈیوں میں لوگ اپنی بہنوں کو فروخت کر کے آتے تھے، اپنی ماؤں کو، اپنے باپ کو فروخت کر کے آیا کرتے تھے، منڈیاں لگا کرتی تھی۔ وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف کو منڈی میں ہی فروخت کیا گیا تھا نا، تو بادشاہ مصر نے خریدا تھا حضرت یوسف کو۔ اس وقت منڈیاں لگا کرتی تھی، ماؤں کو بیچا جاتا تھا، باپ کو بیچا جاتا تھا، اپنی بہنوں کی عزت کو اچھالا جاتا تھا۔ لیکن میرے نبی آئے تو اس رسم کو ختم کر کے بتایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ آئے تو فضل ہوا کہ نہ ہوا، رحمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو بتاؤ